Go start. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 9th class students, Assalamu alaikum. Today in subject of social science, our topic is the making of the Indian Constitution. Making of the Indian Constitution. So far as the making of the Indian Constitution is concerned, it was formed at the time when the India got independence in 1947. Before we are going to discuss what were the conditions, or what were the ways and how the Indian Constitution was formed, first we would like to define what does the term Constitution mean. Constitution, it is the supreme law that determines the relationship among the citizens living in a territory and also the relationship between the people and the government. तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम आइन कहते हैं, तो आइन का मतलब क्या है? आइन का मतलब है इट इज द सुप्रीम लॉ, यानी कि ये सबसे सुप्रीम है, सुपर लॉ जो होते हैं, सुप्रीम लॉ है जो क्या डिटरमाइन करते हैं, एक खास रिलेशनशिप को किन के दरमियान, एक एरिया, एक इलाके में जो रहने वाले हैं, इस मुल्क के जो रहने वाले हैं, इन मुल्क के बाशिंदों के दरमियान, जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, और एक रिलेशनशिप किन के दरमियान, लोगों या इसके गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं कानूनी तौर, कानून के जरिए जो एक सुप्रीम लॉ होता है, तो उस सारे को कॉन्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ है दैट डिटरमाइन्स, जो एक रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती है किन के दरमियान, लोगों के दरमियान जो एक खास स्टेट में रहते हैं, जो एक स्टेट में रहते हैं. इसके अलावा ये उस रिलेशनशिप को भी डिटरमाइन करता है जो लोगों और उसके गवर्नमेंट के दरमियान होती है. तो उस सारे जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने को, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? किसी मुल्क में हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि हम किसी की मुल्क में अपने आप के लिए आइन बनाए? क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि आइन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि आइन से हमें बहुत कुछ फायदे मिलते हैं, जो हम आइन की वजह से ही हर एक जो भी सिटीजन है, इस मुल्क का रहने वाला जो भी लोग हैं उनको जो हक होते हैं वो सिर्फ आइन के जरिए ही उनको हासिल होते हैं. तो इन आइन के जरिए जो उनको हासिल होते हैं, तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें आइन की क्यों जरूरत है, हमें आइन से क्या फायदा मिलेगा. आइन से हमें बहुत कुछ फायदा मिलेगा प्यारे बच्चों. तो जहाँ तक इस आइन का ताल्लुक है, इससे हमें कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, कौन कौन से हमें आसाइश हो जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से. जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाएगी तो इसमें बहुत कुछ जो है हमें हासिल होगा. लेकिन हम यहाँ पे जो कुछ छोटे बड़े 2-4 पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमें आइन की जरूरत क्यों पड़ती है. तो जहाँ तक इस कॉन्स्टिट्यूशन आइन का ताल्लुक है, तो आइन का ताल्लुक जहां तक है, तो आइन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे 2-4 रीजन आपको दे देंगे जहां से हमें पूरा हासिल होगा, जहां से हमें पूरी नॉलेज होगी कि हर एक मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितनी जरूरी है. सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, आइन जो होता है, तो आइन की सबसे पहले जो जरूरत होती है, क्योंकि ये आइन ही है, ये आइन ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे दरमियान एक ट्रस्ट, डिग्री ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं हम किसको, कि एक फेथ हम कहेंगे, बिलीव जिसको हम कहते हैं. तो उस तरह की एक ट्रस्ट और इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन, हमारे दरमियान एक रिश्ते, एक फैसले जो होते हैं हमारे दूर जो हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं. तो लोगों में जो कौम में होती है, एक कौम के अंदर एक ऐसे ट्रस्ट यानी एतमाद, इनके साथ इन लोग जहाँ पे इस मुल्क का ताल्लुक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग जो ज़बान के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, जो किसी मज़हब के लिहाज से
اور بھی کاسٹ کلر کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو لوگ سارے لوگ جو ہے ایک ملک میں رہتے ہیں، ان سب ملکوں کو ایک دوسرے پہ جو وشواس ہوتا ہے، اس وشواس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ آئین ہے، جو آئین سے جو ہے آئینی ہے، جو ہمیں اس وشواس کو ہم تمام جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے رہنے والے ہو، کسی بھی لینگویج کے بولنے والے ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہو، کسی بھی کلچر کے رہنے والے ہو، ہم سب لوگوں کے درمیان ایک اعتماد ڈیولپ کرتا ہے، وہ آئینی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس آئین سے کیا ملے گا ہمیں؟ یہ آئین ہے جو اسپیسیفائی کرتا ہے ہمیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کون کون سے پاورز ہوتے ہیں، اس گورنمنٹ کے پاور جو ہے یہ اس کو کیسے لمٹ کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم الیکشنز کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو چنتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص ٹرم ہوتی ہے، 4 سال ہوتی ہے، 5 سال ہوتے ہیں۔ یہ ٹرم جو ڈیفائن ہوتی ہے، یہ ایک قانون کی، یہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اس آئین جو ہے، یہ آئین ہی ہے جو اس سارے کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ صرف 4 سال کے لیے ہے، یہ صرف 5 سال کے لیے ہے، یہ 6 سال، یہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو سب سے زیادہ جو حق ہے وہ لوگوں کو ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس میں اسپیسیفائی کیا گیا ہے؟ یہ صرف آئین میں اسپیسیفائی کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئین ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ آئین جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاورز کو لمٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ جب ہم ڈیموکریٹکلی کسی گورنمنٹ کو چنتے ہیں، اس کے بعد اس گورنمنٹ میں کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو اس ڈکٹیٹرشپ میں اگر یہ تبدیل ہو گئے تو یہ آئین ہی ہے ہمارا جو اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے، آپ پہ جو آپ کا جو یہ قانون ہے، جو آپ نے قانون لائے ہیں، جو آپ نے یہ اسٹیپس لیے ہیں، یہ سارے جو ہے اٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشنلی لیگل۔ تو ایک آئین ہی ہے جو اس گورنمنٹ کے پاورز کو لمٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی سوسائٹی، ہم ایک اچھی سوسائٹی کو کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ یہ آئین ہی ہے ہمارا جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک اچھی سی سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کریں گے۔ تو لوگوں کی جو ہر ایک لوگوں کی جو ہے تمنا ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی تیار کریں جو سب کے لیے، جس میں سب جو ہے خوش ہوں گے، جو سب کے لیے اچھی ہوگی، جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح ہوگی۔ تو یہ آئین ہی ہے جو ہمیں اس طرح کی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ 2-4 پوائنٹس تھے جو ہم کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بول رہے تھے کہ وائی وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشن، ہمیں اس آئین کی کیوں ضرورت پڑے، ہمیں اس آئین سے کیا حاصل ہوگا۔ تو جہاں تک اس آئین کا تعلق ہے، جو بھی ڈیموکریٹک ملک ہوگا اس ملک کو آئین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک ملک قرار دینے میں یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹک ملک کہلوانے میں مدد کرے گا۔ تو اس ملک کو جو ایک آئینی طور پر ایک ڈیموکریٹک ملک ہوگا تو اس کے لیے آئین سب سے ضروری ہے۔ پھر رہی بات جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ تو تھی کہ آئین کس کو کہتے ہیں اور ہمیں آئین کی کیوں ضرورت پڑی۔ اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از میکنگ آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ تو میکنگ آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہندوستان کا جو اس وقت جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت کے حالات کیسے تھے، کیا اس وقت کے حالات بالکل صحیح تھے جس میں ہندوستان کے لیے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بنانے میں اس نے مدد کی، کیا اس وقت کے حالات ٹھیک تھے کہ جس کی وجہ سے ہندوستان اپنے آئین کو ایک اچھی سمت میں تیار کرنے میں کامیاب ہوا۔ جہاں تک اس انڈین کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو اس وقت کے جو حالات ہے جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، تو 1947 میں ہندوستان آزاد ہوتے وقت اس جو علاقہ اس وقت جو ہندوستان انگریزوں کے خلاف لڑتا تھا تو اس ٹیریٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جیسے بھی آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایک تو ہے پاکستان، دوسرا ہے انڈیا۔ تو ان 2 ملکوں مذہب کی بنیاد پہ، وہ بھی ریلیجس کی بنیاد پہ ان دونوں کے درمیان اس کو ڈویژن کیا گیا، تو اس کو 2 حصے بنائے گئے۔ ایک تو بن گیا پاکستان جو بالکل مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اور دوسرا تھا ہندوستان جو بالکل اس وقت خاص کر ہندوؤں کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو مذہب کے لوگ ہیں اس کے لیے یہ تھا کہ وہ بھی اس میں رہ سکتے تھے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو 2 ہے، تو ان دونوں ملکوں کے لیے اس وقت یہ ٹف کنڈیشنز تھے، بہت ہی مشکل حالات تھے کہ ایسے حالات میں جب یہ ایک طرف سے آزاد ہوئے تھے اور دوسری طرف ان کو پارٹیشن کیا گیا تھا، ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا، اور وہ بھی مذہب کی بنیاد پہ، تو ان دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ وہ اپنے لیے ایک اچھے سے قانون کو، ایک اچھے سے آئین کو تیار کر سکے۔
اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی اس وقت، جو اس وقت کے حالات تھے. اس وقت کے حالات اگر ہم دیکھیں گے، اس وقت کے حالات یہ بھی تھے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے مذہب کی بنیاد پہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور لوگوں کے درمیان اس مذہب کی بنیاد پہ جب ڈیوائڈ کیا گیا تھا تو اس چیز نے لوگوں کے درمیان وائلنس کھڑا کی تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ تشدد پہ اتر آئے تھے. تو اسی تشدد کے شکار ہوئے تھے ہندوستان کے بھی لوگ اور پاکستان کے بھی لوگ. تقریباً 10 لاکھ لوگ اس وقت مارے گئے اس وائلنس میں. جب یہ آزاد ہوئے تھے ہندوستان اور پاکستان اور ان کے 2 حصے بن گئے تھے، تو اس 2 حصے کرنے کے بعد جب یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی کون کس کی ٹیریٹری ہے، تو اس میں کیا ہوتے فساد ہوئے تھے. تو اس فساد نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے مارے گئے اس وقت. یہ بھی اس وقت کے حالات تھے. اور تیسری جو حالات اس وقت تھی کہ ہندوستان اور پاکستان، جو برٹش انڈیا اس وقت تھا، جو آزاد ہوا پھر ہندوستان بن گیا اور پاکستان بن گیا، جو برٹش انڈیا تھا تو اس میں اور بھی پارٹس تھے جن کو ہم کہتے ہیں پرنسسلی اسٹیٹس. پرنسسلی اسٹیٹس جو بھی تھے، تو یہ پرنسسلی اسٹیٹس یہ بھی اس وقت بہت زیادہ تھے. تقریباً 565 ان کے نمبرز تھے. یعنی کتنے اسٹیٹس تھے اس وقت؟ 565 اسٹیٹس تھے اس وقت تقریباً. تو ان 565 اسٹیٹس جو پرنسسلی اسٹیٹس تھے، جو ہندوستان کے ٹکڑے اس وقت جو ہندوستان کا علاقہ تھا یہ، لیکن ان میں جو حکومت تھی وہ پرنسس کی لوگوں کی تھی، الگ لوگوں کی تھی، وہ الگ میں آپ کو سپریٹ اسٹیٹس بھی کہتے تھے. تو ان کے لیے چوائس کی گئی کہ آپ جو ہے آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہو گے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہو گے، یا آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہو گے، یہ آپ لوگوں تک ہے. یہ بھی ایک اور پریشانی تھی اس وقت، یہ بھی ایک حالات تھے اس وقت کہ ان جو پرنسسلی اسٹیٹس تھے ان کو بھی کس طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے پوائنٹس تھے جس میں آتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان، چونکہ بہت یہ جو علاقہ تھا یہ ہندوستان کا بہت سالوں سے یہ ایک دوسرے کے لیے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے اس فارجن رول کے خلاف لڑ رہے تھے. تو اس فارجن رول کے خلاف جب یہ لڑ رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ مثال کے طور پر 300 سال 400 سال بہت کمزور ہوئے تھے، غریبی بھی تھی، زیادہ تر لوگ جو تھے